अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ्टी ठाक होगी गाइस। मैं आज आया हुआ था अपनी पहाड़ी इलाके पे थोड़ा सा वॉक के लिए, क्योंकि आज जुमे का दिन ना शॉप भी बंद था और वैसे ही थोड़ा टहलने टहलने आ गया ऊपर पहाड़ी पे। तो आप लोग ये व्यू देख रहे हो, ये मनाजिर, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ये जो है ना नहर है पानी के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसके टॉप पे मैं चल रहा हूँ। प्लेन सा इलाका है, खूबसूरत इलाका है, इंतहाई दिलकश। आपको नीचे इलाका दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ना ये ज़रिए ज़मीन है नीचे जिस पे काश होती है, और ऊपर ये टावर लगा हुआ है टिलनार का। ऐसे पानी की सप्लाई की कनेक्शन भी गई हुई है वेलो से। इंतहाई खूबसूरत दिलकश नज़ारा है। वैसे सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलो, क्योंकि नज़ारा मुझे अच्छा लगा। आज वैसे भी मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी तो सर्दी का सीज़न है, लेकिन आज मौसम अच्छा खासा जो है ना थोड़ा गर्म हो चुका है, जो सर्दी नस्बत है ना। तो इसका मतलब है सर्दी जो है कम हो रही है, क्योंकि बारिशें हो नहीं रही, और जब बारिशें होगी नहीं तो नज़ला ज़ुकाम और ये चीज़ें तो होंगी। लेकिन मौसम जो है ना गर्म हो रहा है। मौसम की गर्मी के साथ साथ सर्दी में इज़्ज़त कमी हो रही है। अगर ये बारिश नहीं हुई ना चंद दिनों तक, चंद हफ्तों तक, तो तकरीबन गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी स्वेटर पहना हुआ है, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आगे चल के ना मैं इंशाल्लाह इसको भी उतार दूंगा, क्योंकि अभी जो बदन पे पसीना आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो छोटे छोटे पसीने से ना एलर्जी हो जाती है फिर मुझे, इसलिए इसको शायद मैं आगे चल के निकाल लूँ। तो एक अच्छा सा व्यू था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलो, और आप लोग भी मज़े में होंगे, सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, और आप ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी देहाती ज़िंदगी, देहाती इलाके और पहाड़ी इलाके, जिस पे बंदे को चल के ना थोड़ा ज़हनी सुकून होता है। क्योंकि उधर 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 किधर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पीछे चला मेरे ख्याल से छोड़ के, नहीं, वो सामने वो पेट्रोल पंप पे, वो पेट्रोल पंप उधर मैंने बाइक खड़ी कर दी, उस साइड से आता ना ऊपर आ गया। तो अभी ये इलाके है, और आप लोगों की इसका खूबसूरती चेक कर सकते हो आप लोग। इंतहाई दिल हराश और इंतहाई खूबसूरत इलाके आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये मेंटेनेंस है यहाँ पर। मैं इसको लॉक कर लूँ ना तो ये रोशनी है, रोशनी के हिसाब लगा दे, ये है ये इलाका। तो इसके टॉप पे मैं ही चल रहा हूँ, और मुझे तो खुद बहुत मज़ा आता है ऐसे इलाकों में आने का, क्योंकि ऐसे इलाके में थोड़ा सा ज़हनी सुकून हो जाता है। रोड पे जब बंदा चल रहा हो तो उधर तो रूट तो प्लान होता है, बंदा मतलब आंखें बंद करके भी चल सकता है, लेकिन जो सुकून पहाड़ी साइड पे चलने का है वो रोड पे नहीं है। क्योंकि रोड पर तो गाड़ी चल रही होती है, शर गाड़ी की हारने वगैरह वगैरह, तो ओवर स्पीडिंग भी लोग करते हैं। बाइक वाले के तो अल्लाह ही हिदायत है, वो तो बंदे के दिमाग का जाते हैं, कहानी ख़राब कर देते हैं एक्सीलेटर मार मार के ना। साइलेंसर में सुराख किए होते हैं इन लोगों ने, और बस क्या करें बाइक वालों का। और रश्की का तो सोने पर सुहागा है, वो तो बाइक वालों से भी आगे है। चंद कदम आगे का सोच के बुर्र हेलीकॉप्टर बना लेते हैं रश्की से। तो मुझे तो ये पहाड़ी इलाके पसंद है। ये जो है ना ये नीचे घर है, और लोग यहाँ के सीधे साधे लोग होते हैं ज़्यादा से। क्योंकि एक तो होती है जो आम गांव होते हैं, मेन गांव, उसके लोग डेवलप होते हैं, उससे भी देहाती इलाकों में जो बाज़ार होता है उनके लोग इनसे भी डेवलप होते हैं। वो थोड़े शहरियों की साइड के होते हैं, शहरों जैसे उनकी हसलतें होती है, क्योंकि इनको रोज़ आना जाना होता है लोगों का। सो इस वजह से वो लोगों जो है ना, ये क्यों यार इसमें लाइट कम क्यों आ रही है? लाइट बहुत कम है। अभी ठीक हो गया। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये इतना अंधेरा क्यों है इसमें। अभी ठीक हो गया। और भी शायद कहीं और हो तो वो भी प्लस कर देते। ठीक है, तो ये इलाका है, ये खूबसूरती है यहाँ का, आप खूबसूरती चिक। अभी तो मैं बिल्कुल खुश के बयाबा में हूँ, लेकिन अपना थोड़ा सा व्यू अपना भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरे पीछे जो इलाका है, मेरे इससे आगे में मैं आप लोगों को एक स्लाइडिंग एरिया दिखाता हूँ, जहाँ से जो है ना
کھانکنی ہوتی ہے جہاں سے ماربلس کی کٹائی ہوتی ہے، یہاں سے پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر کاٹ کے نا بارود سے اڑا کے، یا اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. ابھی تو مشینری آ رہی ہے، پہاڑوں میں کٹائی ہوتی ہے لیکن وہ چائنیز کرتے ہیں. ادھر جو عام کٹائی ہوتی ہے وہ بارود سے ہوتی ہے، بارود ڈال کے نا اس کو کرنٹ لگا دیتے اور پہاڑ کو میں سے ایک حصہ گرا دیتے، پھر اس حصے کو کرین کے ذریعے ٹرکوں میں لوڈ کی جاتی ہے. اور جب ٹرک لوڈ کرتے ہیں تو آگے جا کے نا کارخانوں میں اس کی پھر پٹو کے حساب سے، ستروں کے حساب سے کٹائی ہوتی ہے اور پھر لوگ گھروں میں خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں. اور ہمارے بنیر کا جو ماربل ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہے کیونکہ یہ ٹھنڈے ہے، اگر اس پہ جتنا بھی دھوپ پڑے نا یہ گرم نہیں ہوتی. تو لوگ جو ہے نا اوپر چھتوں پہ لگاتے ہیں تاکہ اس کی آبادی کے اندر گرمی نہ ہو، اور ویسے بھی فرشوں پہ لگاتے ہیں کیونکہ گرمی میں اس کو گرمی نہیں لگتی. آپ اس کے اوپر بغیر چپل کی بھی چلے ہو نا تو آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ میں اسے فرش کے اوپر جا رہا ہوں، کیونکہ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ سین ہے. اور پھر آگے سپلائی ہوتی ہے باہر ملکوں میں بھی اور پاکستان کے ہر ایک کونے میں چلی جاتی ہے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ویو ہے یہاں کا. چونکہ میں اکیلا آج نکلا ہوا تھا کیونکہ ایک دوست کو کال کی، وہ فری تھا نہیں، اس لیے میں نکل گیا اوپر خود اور سوچا یار آپ لوگوں کے ساتھ ایک ولاگ شیئر کرتا چلو کہ آپ بھی تو ہمارے ہی دوست ہیں، میرے ویورز ہیں. تو سوچا ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے میموریز کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ میں بھی کبھی کبھی اوپر آتا ہوں پہاڑی علاقوں پہ، کیونکہ ٹائم کی مصروفیت کی وجہ سے ایک تو شاپ میں بزی ہوتا ہوں اور ویسے بھی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے. اگر کسی کا کام ہونا اس کی زندگی سے کچھ لمحہ نکالنا مشکل ہوتا ہے. ہاں ویسے ہی فری ہونے کے لیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کام آپ کے ذمے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ذمہ داریاں آپ کو باندھ دیتی ہے، آپ کو باہر نکلنے نہیں دیتے. اور ایک تو میں گھر کا پڑا ہوں، بھائیوں کا بھی پڑا بھائی، اور والد صاحب وفات ہوا ہے بہت پہلے، اللہ ان کو جنت دے. تو اس کے بعد ان کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ میرے کندھوں پہ. تو دیٹس وائی آئی ڈو مائی بیسٹ فار مائی اسمال بردر اینڈ سسٹر مائی فیملی. اور چھوٹے بہن بھائی ہے. تو یہ سین ہے. اور ابھی انٹرنل میموری فل ہو گیا، جو کہ اسٹوریج پہلے 28 GB، نو سوری جی بی نہیں، 28 MB، 128 MB، 256 MB، 500 MB، 1000 MB اس کا میموری کارڈ ہوتے تھے. ابھی تو موبائل جیب بھی آتا ہے 64 GB، 128 GB، 256 GB، 1 TB، ہزار GB کا بھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی موبائل میں جگہ فری نہیں ہو پا رہا. یہاں پہ کٹنگ ہوئی ہے. اور یہ جو نہر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ ابھی کا نہیں بنا ہوا ہے. یہ وادی سوات، والی سوات جو ہے نا، پاکستان کی آزادی سے پہلے یہ ایک اسٹیٹ آزاد تھا، تب بھی آزاد تھا. پھر پاکستان کی آزاد ہونے کے بعد نا اس علاقے کے جو ملک تھے، جو ولی تھے، جو بادشاہ تھے، وقت کے حاکم تھے، یہاں پر پاسپورٹ اپنا چل رہا ہوتا تھا. نہیں، اس ٹائم پاسپورٹ نہیں تھا، سوری، اپنا کرنسی تھا، اپنا بینک تھا یہاں پہ، والی سوات اسٹیٹ بینک آف. جو یہ اس وقت کی بنائی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا، اس میں تو کنسٹرکشن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کا جو نقشہ ہے نا، یہ تقریباً کوئی 40-50 کلومیٹر سے نا یہ نہر آیا ہوا ہے. ادھر جو ہے نا ریور ہے، جو برندو کہتے ہیں ہم اس کا، جو اسپرنگ وغیرہ سے پانی آتی ہے نا، اوپر پہاڑی علاقہ ہے سارا، جو پہاڑوں کی بیچ سے پانی آتا ہے، پاک سے پاک پانی، اس پانی سے انہوں نے چڑھ دیا تھا اس کو، ایک فلو دیا تھا اس کو. اور یہ وہاں سے اوکے نا، اتنی اس طرف سے انہوں نے فلو دیا تھا اس کو کہ یہ پہاڑ کی اوپر جا رہی ہے نہر، لیکن تب بھی اس میں پانی ہے. یہ انگریزوں، تب میرے خیال سے انگریز ادھر بھی تھے تھوڑے بہت، جو کہ حکومت میں حصہ دار نہیں تھے، ویسے آتی تھی ادھر شکار کے لیے. تو یہ ان لوگوں نے میرے خیال سے نقشہ دیا تھا اور ان لوگوں نے کام کیا. یہ جو آبائی علاقے یہاں کے جتنے بھی گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے، ان لوگوں نے نا خود اپنے مدد آپ کے تحت یہاں پر سیمٹ وغیرہ، اور یہ جو پتھر تو ادھر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پہاڑ ہے پورا کا پورا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو. یہ انہوں نے یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ کاٹے ہیں ہاتھوں سے.
یہ ایسا لگ رہا ہے، یہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ ان لوگوں نے کاٹے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کاٹے یہ پہاڑ ان لوگوں نے، یہ دیکھو، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہے نا یہ ہاتھوں کی کٹائی ہے، یہ تب کی کٹائی ہے جب اراؤنڈ یہ 1950 کی بات ہے، 1940 اراؤنڈ، ایسی سی بات ہے کہ پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا جب اس پہ کام چل رہا تھا، یہ تب اس کی حکومت تھی، والی سوات، ابھی بھی اس کا ایک نواسا ہے، کیونکہ جب ریسنٹلی 5 سال 6 سال پہلے کسٹم کی بات ہوئی کہ یہاں پہ کسٹم لاگو ہونا ہے، تو والی سوات کا جو نواسا تھا وہ اٹھا، اور وہ میرے خیال سے خود وکیل بھی ہے، اور انہوں نے کیس دائر کر دیا حکومت پاکستان کی کہ یہ میرے بابا کے ساتھ 100 سال کا ایگریمنٹ ہے کہ جو مالاکنڈ ایریاز ہے سوات بنیر، اس پہ یہ ٹیکس سے مستثنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا اراؤنڈ 1956 اراؤنڈ 56 تھا میرے خیال سے، مجھے کنفرم ایئر یاد نہیں ہے، 51 یا 56 کے بیچ تھا، پاکستان کی آزادی کی 6-7 سال بعد، میرے خیال سے ایوب خان کا دور تھا اس ٹائم، تب الحاق ہوا ہمارا پاکستان کے ساتھ، اور ہمیں پاسپورٹ جاری کیا گیا، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا اسٹیٹ تھا، اس میں پاسپورٹ کا حصول ناممکن تھا تھوڑا سا، تو اس وجہ سے والی سوات نے قربانی دے کر اپنی علاقے کے لیے اس علاقے کو جو ہے نا فری کر دیا، اور یہ اوپر جو علاقے ہیں نا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اوپر کٹنگ ہوتی ہے، پھر یہ راستہ ہے، یہاں سے گاڑیاں جو ہے نا لے کے جاتی ہے، اور میرا ایک دوسرا ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھا، میں بھی اکثر اس سائڈ پہ چلا جاتا ہوں، وہ بھی مائننگ ایریاز ہے، تو تب انہوں نے کیس کیا، اور وہ تقریباً وہ مستثنا دوبارہ ہو گیا، 5 سال کا ٹائم لگ گیا دوبارہ، لیکن ابھی میرے خیال سے فروری میں اس کا 5 سال بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، شاید ابھی دوبارہ ٹیکس کے لاگو امپلیمنٹیشن کی باتیں چلے، پھر یہ لوگ عدالت میں جائیں گے، پھر ٹائم آئے گا، لیکن ایک دن اس علاقے کو بھی ٹیکس دینا ہوگا، جیسے ہم ہیں یہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز تو بہت زیادہ ہے، لیکن ڈائریکٹ کوئی بھی ٹیکس یہاں پہ نہیں ہے، نہ گاڑی پہ ٹیکس ہے، جو گاڑی شہروں میں 60-70 لاکھ کی ملتی ہے، ادھر وہ گاڑی تقریباً 15 لاکھ 16 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ میں مل جاتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے نا یہ ٹیکس سے مستثنا ہے، اور ادھر افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، چمن کے ساتھ لگتا ہے بارڈر، اور ادھر افغانستان پشاور میں جو تورخم بارڈر ہے وہاں بارڈر لگتا ہے، تو ان دو جگہوں سے گاڑیاں آتی ہے، اسمگل ہوتی ہے، اور پھر یہاں ان علاقوں میں بیچی جاتی ہے، پارٹس بھی بیچی جاتی ہے، یہاں پہ پارٹس بھی بہت سستے ہیں، اور گاڑیاں بھی بہت سستے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹیکس کا نفاذ نہیں ہے، آپ یہاں پہ کوئی کاروبار کر رہے ہو آپ بھی ٹیکس نہیں، گھر خرید رہے ہو ٹیکس نہیں ہے، بینک میں پیسہ رکھ رہے ہو ٹیکس نہیں، پیسہ بیچ رہے ہو ٹیکس نہیں ہے، کوئی بھی ڈائریکٹلی ٹیکس یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے اس کو ملاکنڈ کہتے ہیں، اور ابھی فی الحال تو میرے حال سے ٹیکس نہیں ہے، اور 5-6 سال بعد اگر ٹیکس لگ گیا تو لگ جائے گا شاید ٹیکس، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے نا یہ ملاکنڈ ایریا ابھی، تو بات ادھر سے آئی کہ والی سوات کا بنایا ہوا نہر ہے، اور اس میں بھی فی الحال پانی نہیں ہے، لیکن خود سوچ لیں اس وقت لوگوں نے کتنے مشکلیں، یہ 1956 کا بنا ہوا ہے، ابھی بھی آپ اس کا ڈھانچہ دیکھ لو تو تقریباً بنسبت بہت اچھا ہے، کیونکہ ابھی جو 5-6 سال پہلے پل بنے تھے وہ سارے گر چکے ہیں، اور یہ تب کی پہاڑ کے اوپر بنا ہوا نہر ہے، یہ ابھی تک سلامت ہے، تو مطلب یہ پہلے لوگ اپنے دل سے کام کرتے تھے، چونکہ یہ جو کام ہے یہ کام ہو رہا تھا، یہ کسی تنخواہ پہ نہیں ہو رہا تھا، یہ کھانا بھی یہ لوگ خود اپنے گھروں سے لاتے تھے، کیونکہ ہمارے بزرگ بات کرتے ہیں جب ہم اوپر جاتے تھے کام کے لیے تو ہمیں صبح ہم جا رہے ہوتے تھے تو ہم اپنا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے، کیونکہ والی سوات کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے اوپر کام کرنا ہے، کھانا بھی اپنا کھانا ہے، کیونکہ نہر جو بن رہا ہے میرے لیے نہیں بن رہا، آپ لوگوں کی زمینوں کے لیے بن رہے، تب ان نہروں سے یہ زمینیں سیراب ہوں گے اور یہ زمین اچھا فصل دے گی، لیکن پھر کچھ غدار لوگ ہوتے کہ انہوں نے ابھی بھی اس نہر پہ لوگ تنخواہ لے رہے، لیکن علاقہ چونکہ پہاڑی ہے تو اس وجہ سے یہاں کے لوگ بھی اپنا حق نہیں مانگتے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، نہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس اتنا ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے یہ کروڑوں نہیں، یہ اربوں روپے سے بھی زیادہ کا لاگت ہے، کیونکہ جب سے میں سٹارٹ ہوا وہ تو چھوٹا سا حصہ ہی کا، اس کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ یہ بہت لمبا ہے،
1 किलोमीटरों पे پھیلا ہوا ہے. یہ پہاڑوں کے دامنوں سے ہوتا ہوتا پہاڑوں کو کود کود کے یہ نہر بنایا. اور انشاءاللہ ایک دن جب میں جاؤں گا اس سائٹ تو میں آپ لوگوں کو وہاں سے اس کا جہاں سے فلو ہے نا اس کا یہ دیکھو یہاں پہ ایک پائپ لگا ہوا ہے. یہ دیکھو یہاں پہ پتھر لگا ہوا ہے کیونکہ اس میں کچھ سال پہلے پانی آئے تھے. ان لوگوں نے اپنے نہروں کے لیے نیچے زمینیں اس کے لیے نا پائپ بچھائی دی کہ یہ زمین جو ہے نا سیراب ہو. لیکن پھر پانی بند ہو جاتے یہ سین ہے. اور یہ اوپر یہ ٹاور لگا ہوا ہے. یہ میرے خیال سے ٹیلی نار کا ہے. اور ٹیلی نار بھی تو بیچ گیا. پرسوں یو فون پی ٹی سی ایل نے بائی کر لیا ہے پورا کا پورا شہر کیونکہ پاکستان سے سارے کمپنی بھاگ رہے ہیں. اس سے پہلے وارث چلا گیا اور بہت ساری کمپنی جا رہی ہے. گاڑیوں کا تو سارا کا سارا کمپنی چلے گئے. ایک تو گاڑیوں کے ریٹ جو ہے نا اس وجہ سے آسمانوں تک چلے گئے. یہ دیکھو کتنی خوبصورت علاقے. یہ سرسبز شاداب کہتے نیچے. اور یہ لوگ جو نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. یہ پہاڑ کود کود کے نا جو بلچیا اور کودال وغیرہ سے ان لوگوں نے یہاں پہ کٹائی کی اور پھر اس میں سے کھیت اگائے. انتہائی محنتی لوگ ہیں یہاں کے. یہ نیچے جو ہے نا بھینسیں بھی پالتے ہیں گائے وغیرہ. اس کی دودھ بیچ کے اس سے بھی گزارا ہوتا ہے. اور ابھی تو یہاں کے لوگ پہ اللہ مہربان ہے کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے نا محنتی ہے. تعلیم تو ہے نہیں. دبئی سعودیہ ملیشیا اور مسقط عمان یہ عرب جتنے بھی خلیج ممالک ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں اور اپنا جو زندگی کا حصہ ہے وہ گزار رہے ہیں. اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے خود چل رہے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو ابھی تعلیم بھی کر رہے ہیں. لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. ابھی جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جس نے تعلیم نہیں کی وہ اب کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں پہ تعلیم کرے. خود خلیج ملکوں میں جل کے نا جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بھیجتا تھا کہ یہ کیونکہ ان کو ان کے اچھے مستقبل کی فکر ہے. کیونکہ ابھی خلیج ممالک نے کل پرسوں میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ انڈر میٹرک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے عرب ممالک نکال رہے ہیں. خاص کر دبئی ٹیکسی سے بھی نکال رہے اور باقی ساری کمپنی سے نکال رہے کیونکہ انہوں نے میٹرک کو لازم قرار دیا ہے کہ جس کی تعلیم میٹرک سے کم ہوگی وہ جو ہے نا وہ لوگ اپنے ملکوں سے نکال رہے. ان کو یہ ویزا جب ایکسپائر ہوگا نیا ویزا نہیں ملے گا اس کو کیونکہ جب نئے ویزے وہ مانگیں گے. یہ دیکھو یہ سلائڈنگ ہوئی ہے نا یہاں پہ. یہ سلائڈنگ ایسے نہیں ہوئی ہے. یہ سلائڈنگ جو ہے نا یہ پہاڑی علاقہ ہے اور جب بجلی کی گرج ہوتی ہے نا گرج آسمان میں جو گرج ہوتی ہے اس کو ہم تندر کہتے ہیں پشتوں میں. اراؤنڈ اردو میں کیا کہتے ہیں میرے خیال سے. لیکن یہ اوپر پڑا ہے تو پہاڑ کاٹ کے نا ادھر آ چکا ہے. اتنے تک یہ سلائڈنگ ہوا ہے. یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو بس یہ علاقہ ہے. یہ خوبصورتی ہے. اور بھی تقریباً کتنے بج رہے 4 بج رہے 15 منٹ کم ہے. 20 میں اذانیں ہو گئی ہے. یہ سین ہے. بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے کہیں اور جگہ کہیں اور سائڈ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا پہاڑی علاقہ دکھانا تھا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں پہاڑی علاقہ کے. بہت سارے لوگ شہروں میں رہتے ہیں. ان کو پہاڑی علاقہ بہت پسند ہوتے ہیں. ان کو کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسے علاقوں میں جائیں اور سیر سپاٹا کریں اور ریلیکس ہو جائے کیونکہ اس علاقے میں شور نہیں ہے. کتنے ٹائم سے ہم ولاگ بنا رہے ہیں کوئی نہیں ہے. نہ کسی جانور کی آواز نہ کسی گاڑی کی آواز نہ کسی انسان کی شور کا آواز. تو یہ خوبصورت علاقہ ہے اور ہم لوگ ابھی بھی چل رہے اوپر. انشاءاللہ میں کسی جب تک پاؤں میں انرجی ہوں گی چلتا رہوں گا. جب تک جاؤں گا تو نیچے روڈ پہ اتر لوں گا. ادھر میرا بائک کھڑا ہوا ہے ایک جگہ پہ تو ادھر تک کوشش کر لوں گا کہ پہنچ جاؤں. پھر آگے کا سفر انشاءاللہ اپنی بائک کے اوپر کریں گے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دوستو. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے. اللہ حافظ.